صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی ایک موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ایمان کی تازگی کی جو اسباب ہیں ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ ہم اس پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے آج کے ہمارے معزز خطیب جناب حافظ نذیر احمد شریف صاحب عمر مدنی حفظہ اللہ سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور ہم بلا تاخیر اس پروگرام کی ابتدا کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے مائیں دعوت دینا چاہتا ہوں مولانا حافظ عفان عمری حفظہ اللہ سے کہ وہ آ کر کے قرآن کی تلاوت سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ آج کے قاری مولانا حافظ عفان صاحب نے ہمیں سورۃ الاحزاب کی پرنور آیتوں سے ہماری اس مجلس کی ابتدا فرمائی۔ ہم بلا تاخیر آج کے پہلے مقرر جناب مولانا حافظ نذیر احمد عمری حفظہ اللہ سے دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی بات کا آغاز کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال أيضا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ محترم علماء کرام، حاضرین مجلس،
पर्दा नशीं ख़वातीन, तमाम किस्म की तारीफ़ें, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम हाज़रीन, आज जिस मौजू के तहत मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ वो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से ताल्लुक़ रखता है। जिस मजलिस में, जिस बज़्म में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाए, ऐसी मजलिसें, ऐसे बज़्म, ऐसी महफिलें यकीनन जमा होने वालों के लिए नजात का ज़रिया बनती हैं। और जिन मजलिसों में, जिन महफिलों में ना अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र हो, ना ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपका तज़किरा हो, ऐसी मजलिसें बैठने वालों पर, जो लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे लोगों पर वबाल बनती है और हसरत का सामान होते हैं। मेरे मोहतरम हाज़रीन, आज का मौजू बड़ा ही अहम मौजू है, अहमियत वाला मौजू है और ये हम सबके लिए मुश्तरक मौजू है। इसमें मर्द हजरात के लिए भी नसाए हैं, वसीयतें हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, और इसी तरह से ख़वातीन के लिए भी, बड़ों के लिए भी, सबके लिए भी इसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अहम अहम तालीमात हैं, अहम अहम फरमूदात हैं, जिनको सुनना और अमल करना, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने में ही दुनिया व आखिरत की भलाई है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, मैंने शुरू में जिन आयतों की तिलावत की उसमें से एक आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस आयत में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर बयान फरमा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इब्न कसीर रहिमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में बयान फरमाते हैं, युखबिरुल्लाहु तआला अन्नल्लाह जअल मुहम्मदन रहमतन लिल आलमीन अरसलहु रहमतन लहुम कुल्लहुम फमन क़बिल हाज़ा रहमह व शकर हाज़िहि निअमह सइद फी दुनिया वल आखिरह वमन जहदहा व रद्दहा खसिर फी दुनिया वल आखिरह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। चुनाचे हम लोगों के लिए चाहिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती के लिए चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से हम इस्तिफादा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को रहमत समझें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सबसे बड़ी नियामत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की शक्ल में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की शक्ल में, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नियामत है, इस नियामत को हम कदर करना चाहिए, इसका शुक्र बजा लाना चाहिए और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहिए। जो आदमी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अहमियत देता है, आपकी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं बल्कि कुरान का, ये हदीस का जो है वादा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐसे लोग दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पुष्ट डाल देते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया भी खराब हो जाती है। दुनिया में भी ऐसा आदमी मुश्किलों में, मसाइबों में घिर जाता है, नाकाम हो जाता है, और आखिरत में भी इस आदमी की जिंदगी नाकामी से दो चार हो जाती है। मेरे मोहतरम हाजिरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, आपकी सीरत हमारे लिए उसवा है, हमारे लिए आइडियल है, हमारे लिए नमूना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, ईमान लाने के तकाजों में से एक तकाजा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कामिल उसवा, कामिल नमूना, कामिल आइडियल
تسلیم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر نمونہ بنا کر ہمیں زندگی گزارنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن وہ بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً انبیاء کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا، بہت سارے اہم مشہور اور معروف انبیاء کا تذکرہ ہوا، لیکن اللہ رب العالمین کہیں پر بھی کسی نبی کی قسم نہیں کھائی سوائے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زندگی کی، آپ کی سیرت کی، آپ کی عمر کی اللہ رب العالمین قسم کھاتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی عمر، آپ کی سیرت کی قسم کھا رہا ہے۔ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم کیوں کر کھایا، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے ایسی زندگی گزاری، ایسے نمونے، ایسے اسوہ، ایسے آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نمونہ والی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نمونہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اسوہ دنیا میں نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ ہی قیامت تک کوئی ایسا اسوہ اور نمونہ پیش کر سکتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں، مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر ناحیے سے، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم ہو، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوست کے حساب سے بحیثیت دوست اور صدیق ہو، یا چاہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے، کاروبار اور لین دین کے حساب سے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم جس ناحیے سے، جس پہلو سے، کسی بھی پہلو سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل انسان، ایک مکمل رہبر ہمارے سامنے بن کر آپ کی زندگی نمودار ہوتی ہے، نمایاں ہوتی ہے، بحیثیت معلم، بحیثیت دائی، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کمال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ شاعر فرماتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی ذات میں ایسے کمالات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی کو پہنچ چکے تھے۔ بلغ العلا بکمالہ، ایسی کمالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکمالات تھے۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا کیا کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال کی روشنی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریکی کو، دنیا کی گمراہیوں کو دور کر دیا۔ حسنت جمیع خصالہ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہوں یا کہ جمالات ہوں یا کہ نوال ہو، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے کیریکٹر بے مثال تھے، نرالے تھے۔ صلو علیہ وآلہ، لہٰذا ایسی ذات پر، ایسی شخصیت پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، ذکر خیر کریں، آپ پر درود پڑھیں، آپ پر سلام بھیجیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق ایسا تھا۔ ابن حزم رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل النبوہ کے طور پر بہت سارے معجزات دیے تھے، قرآن دیا، بہت سارے معجزات بھی دیے،
ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو چیلنج کرنے کے لیے، لوگوں کو ایمان لانے کے لیے اگر کوئی بھی معجزہ نہیں دیتا اللہ کے نبی کو، قرآن بھی نازل نہیں ہوتا، صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ زندگی خود ایسی تھی، ایسا معجزہ تھا کہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا صحیح سے مطالعہ کر لیتے، صحیح سے جائزہ لیتے تو لوگوں کا ایمان لانے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ میرے محترم حاضرین، یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا تعامل لوگوں کے ساتھ۔ لہٰذا آج کی مجلس میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو بہت سارے پہلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے زندگی گزارے، آپ کا سلوک کیسے تھا، دشمنوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا، بہت ساری شقیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن مجھے بات کرنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ نے کیسی زندگی گزاری، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا کیا سلوک تھا، کیا تعامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسا برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کو ہم جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ میرے محترم حاضرین، دنیا میں رہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنا یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت، ایک بہت بڑی دولت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا امہات المومنین کو شوہر کا ملنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شوہر ملنا یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملنا ایک بہت بڑی دولت، لیکن امہات المومنین کا کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص فضل و کرم سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انہیں شوہر عطا کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بنات، ان کی بیٹیوں کا کیا کہنا، صحبت تو صحبت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا والد ان لوگوں کو نصیب ہوا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہاں۔ میرے محترم حاضرین، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امہات المومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے امہات المومنین، اے ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام بیویوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا درجہ بڑا اونچا ہے، تم مومنوں کی مائیں ہو، امت کے لیے تمہیں نمونہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، جائزہ لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی زندگی، خانگی زندگی، عائلی زندگی، دنیا والوں میں سب سے بہترین نمونہ پیش کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین اسوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، مختصر سے وقت میں چند نکات کی شکل میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے آپ نے زندگی گزاری، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ تھا، کیا تعامل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مختصر انداز میں میں اپنی بات کو رکھ کر اپنی بات کو میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اخلاق کے مالک تھے، یہاں تک کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ اے نبی آپ اخلاق کے اونچے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کو، اپنی امتیوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے
جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ کرتا ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تعامل کرنے کے سلسلے میں، معاملہ کرنے کے سلسلے میں اگر کوئی مثال تمہیں تلاش کرنی ہو تو میری زندگی کی ورق گردانی کر لو، میری سیرت کو پڑھ لو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت بہترین معاملہ کرنے والا ہوں۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں، اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بتلائیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں بتلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ کے شب و روز کے بارے میں اگر جاننا ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کر لو، پڑھ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے احکام کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت قرآن مجید کی عکاسی کیا کرتی تھی۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے دیکھیے ایک غیر مسلم دانشور وہ بیان کرتا ہے کہ دنیا میں اچھے انسان ہونے کے بہت سارے معیارات ہیں۔ اگر کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کیریکٹر کیسے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھنا چاہیے، گھر والوں سے جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، ان کے کیا رائے ہے، ان کا کیا تبصرہ۔ تو وہ دانشور لکھنے والا لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے گھر والے، خود اس کی بیوی، اس کے بچے، دنیا میں اگر کسی کے بارے میں اچھی رائے رکھے ہیں، اچھا تبصرہ کیے ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں عیب جوئی نہیں کیے ہیں، ایسی کوئی شخصیت ہے، ایسی کوئی ذات ہے تو دنیا میں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دیکھیے خود ام المومنین نبی کیا فرما رہے ہیں آپ کے بارے میں، کان خلق القرآن، اپنے شوہر کے بارے میں ایسے الفاظ، ایسا تبصرہ کر رہے ہیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، حضرت صفیہ بنت حوی، وہ تو پہلے یہودیہ تھی، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحتی میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئے، مسلمان ہوئی۔ دیکھیے کیا تبصرہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انسان اخلاق کے اعتبار سے، کردار اور کیریکٹر اور تعامل، حسن سلوک کے اعتبار سے میں نے کسی کو نہیں پایا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی گواہی ہے، شہادتیں ہیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی، یہ تو واقعہ مشہور ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو، اپنی سیرتوں کو، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے کلمات سے آپ نے تسلی دی، ہم سبھی جانتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، پوچھنے پر لوگوں کے، کان رجل من رجالکم الا انه كان اکرم الناس واحسن الناس خلقا كان ضحاكا بساما۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ عام لوگوں کی طرح ہی اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے، اللہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی، یہ خوبی تھی، کان اکرم الناس، بڑے معزز تھے، بڑے مؤدب تھے، بڑے محترم تھے، واحسن الناس خلقا، اخلاق کے اعتبار سے بڑے اچھے تھے، کان ضحاکا بساما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے، ہنستے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی خوش مزاجی، خوش طبعی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے مردوں کو جو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی قوامیت ظلم، اپنے بیوی بچوں پر
ظلم یا زیادتی کرتے ہوئے گزارے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے مردوں کا قوامیت اپنی عورتوں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن معاملہ کرے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، ان کی صحیح تربیت کرے، ان کی صحیح تعلیم کا انتظام کرے، نان و نفع برداشت کرے اور ان کی مکمل نگرانی کرے. یہ ہے الرجال قوامون علی النساء کا مطلب. میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھا؟ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. بڑے اچھے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم کرتے، بات کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تو بڑا نرالا انداز ہوتا، اچھے اچھے القاب سے اپنی بیویوں کو پکارا کرتے تھے. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یا حمیرہ کہہ کے پکارتے، ان کی خوبصورتی کی تعریف کرتے. احمر یا حمیرہ کسے کہتے ہیں؟ جو گوری ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں، جن کے حسن ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی جمال کی، حسن کی تعریف کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے یا عائش ھذا جبریل یقرئ علیک السلام یا بنت الصدیقہ یا بنت الصدیق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صدیقہ یا بنت الصدیق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عائش کہہ کر مختصر شارٹ انداز میں نام کو اختصار کے ساتھ پیش کرتے محبت میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے بیویوں سے محبت کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس قدر اپنے بیویوں سے محبت کرتے تھے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان سے نکاح کیا، شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک لمبی مدت زندگی گزاری. آپ کی زوجیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، آپ وفات پا گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے اپنی بیوی کی محبت میں. یہاں تک کہ اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے سیرت میں، کہ غم کا سال، حزن کا سال. اللہ رب العالمین نے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا اور تسلی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد بھی جب بھی وقتاً فوقتاً یاد کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان، اپنے ازواج مطہرات کے درمیان یہ تذکرہ فرماتے کہ مجھ پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں. مکہ والوں نے، سارے مکہ والوں نے جب مجھے جھٹلایا تو مجھ پر ایمان لانے والی سب سے پہلے خاتون میری بیوی حضرت خدیجہ تھی. اور سب لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ دیا، بائیکاٹ کیا. تو ایسے وقت میں ساتھ دینے والی، اپنے مال کے ذریعے سے سہارا اور مدد کرنے والی اگر کوئی خاتون تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بڑا ذکر خیر فرماتے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کے گھر میں عمدہ اور لذیذ کھانا پکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کا بھی خیال کرتے، سہیلیوں کا بھی خیال کر کے ان کو ہدیے اور تحفے بیچتے اور کھانا بھی بھیجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، یہ تھا سلوک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بڑی محبت کرتے، اپنے بچوں سے بھی بڑی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے. فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میری وجود کا ایک حصہ ہے، میرے جسم کا ایک وہ ٹکڑا ہے، لخت جگر ہے. جو فاطمہ کو تکلیف دے گا گویا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے. جو فاطمہ سے محبت کرنے والا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. فاطمہ سے نفرت کرنے والا، تکلیف دینے والا گویا وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، مجھے نفرت اور مجھ سے نفرت کر رہا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ معاملہ تھا. نہ صرف اپنے بچوں سے، ابراہیم آپ کے بیٹے جب انتقال ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، محبت میں، فرط محبت میں، جدائی میں. انا لفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کی جدائی کی وجہ سے ہم غم زدہ ہیں، غمگین ہیں، لیکن
ہم ایسی ویسی بات اپنی زبان سے نہیں لائیں گے، بلکہ ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو منظور ہے، جو ہمارا رب جس سے خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی جدائی میں غم کیا، آنسو بہائے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھ ڈالا، اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا رحمہ، اللہ رب العالمین نے میرے دل میں محبت ڈال دی ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ رحمت کی علامت ہے کہ میرے آنسو سے آنسو جاری ہیں۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کو، جو کہ اپنے نواسے تھے، اپنے نواسوں کو، نواسیوں کو بہت چاہتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے آتے فوراً اپنی سواری میں آگے پیچھے انہیں بٹھا لیا کرتے تھے، کبھی فرط محبت میں ممبر سے اتر کر آتے اپنے بچوں کا بوسہ لے لیتے تھے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو لے لیا گود میں اور کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ لہٰذا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اے اللہ ان لوگوں سے تو محبت فرما جو حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، جو میرے نواسے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر والوں کے لیے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے بچوں کو اپنی محبت کا اظہار کریں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں اپنے بچوں کو اپنی محبت کا اظہار ہی نہیں، ہمیشہ ڈانٹنا، ڈپٹنا، چڑچڑاپن، اپنے بچوں کو اہمیت نہ دینا۔ دیکھیے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پر ہیں اور اتر کر آ رہے ہیں، پوری جماعت کا خیال نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فوراً اپنے بچوں کا خیال کیا، بچوں کو لیے ان کی محبت کو اور انہیں بٹھایا ایک جگہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کو جاری کیا۔ یہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ اپنے اندر گھریلو مزاج رکھتے تھے، گھریلو مزاج رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بیویوں سے پوچھا گیا بما یصنع فی بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے ہیں، اذا خلا مع نسائہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے ازواج مطہرات کہتی ہیں کان یخصف نعلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی جوتا چپل پھٹ جاتا تو اس کی مرمت خود گھر میں کر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قمیص، کوئی کپڑا پھٹا ہوتا تو پیوند خود لگا لیا کرتے تھے۔ گھریلو کاموں میں ایک دوسرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھے تبصرے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے۔ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت ہی نہیں دیتے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دوستوں کے لیے وقت ہے، کھیلنے کے لیے وقت ہے، باہر جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانے کے لیے وقت ہے، لیکن لوگوں کو بعض ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنے بیوی بچوں کو کچھ وقت دینے کے لیے، انہیں کچھ سیر و تفریح کرانے کے لیے، انہیں کچھ عمدہ کھانا کھلانے کے لیے وقت نہیں، بلکہ اسے بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا۔ میرے محترم حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی ضروریات کا خوب خیال رکھا کرتے، بلکہ باری باری اپنے ازواج مطہرات کو باری باری سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا دل بہلانے کے لیے صحرا بھی جایا کرتے تھے۔ عید کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کی نفسیات کا بڑا جذبات کا خیال رکھتے۔ عید کا موقع ہے، لوگ کھیل کود کر رہے ہیں، اپنے کرتب دکھا رہے ہیں، اپنے ہنر دکھا رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن ہے، چھوٹی عمر کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا اس قدر لحاظ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی باہر لے کر گئے، لوگوں کے کرتب کو، لوگوں کے جو حبشہ کے لوگ جو کھیل رہے تھے، جو کرتب دکھا رہے تھے، کشتی وغیرہ، تیر اندازی، گھڑ سواری وغیرہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے دکھایا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گال لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے کا سہارا دے کر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، چنانچہ
जो करतब, जो चीजें चल रही थी, उन सारी चीजों को आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुशाहदा किया। मेरे मुहतरम हाजिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपने घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक करो, बेहतरीन मुआमला करो। इब्न कसीर रहमहुल्लाह वो बयान फरमाते हैं कि दुनिया में अगर इस आयत पर सबसे बेहतरीन अमल अगर किसी ने की है, सबसे बेहतरीन अगर किसी ने तत्बीक दी है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपकी जात है, आपसे बेहतर किसी ने इस आयत पर उस कदर अमल नहीं किया जिस कदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल किया करते थे। हालांकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे ज्यादा मशगूल इंसान, दुनिया में अगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां अगर किसी पर थी तो किस पर थी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दिन देखा, ना रात देखे, ना दोपहर की धूप देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने मकसद को आगे रखा, दिन रात एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए अपना वक्त निकाला। इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी फुर्सत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के, अपने बीवी बच्चों के जज्बात का ख्याल रख रहे हैं, उनको भी खुश कर रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी जिम्मेदारियों के बारे में यहाँ तक कह रहा है फलअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। देखिए, इस कदर जिम्मेदारी के बावजूद, जिम्मेदारी को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जिम्मेदारी देने वाला कह रहा है कि आप जिम्मेदारी से ज्यादा बोझ अपने ऊपर उठा रहे हैं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को साथ ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खिदमतें कर रहे हैं, ऐसा वैसा वक्त दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा हमें भी चाहिए मेरे मुहतरम हाजिरीन, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मेरे मुहतरम हाजिरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ हंसी मजाक भी किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ दिल लगी भी क्या करते थे। देखिए, मुस्नद अबू याला का एक वाकया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आती हैं हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में कुछ मिठाई बनाई हुई थी, खीर वगैरह के तरह मिठाई बनाई है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा घर में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। सौदा आई हैं जो कि सोकन है। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मिठाई पेश की, मीठा पेश किया कि खाओ। तो सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मना किया कि मैं नहीं खाऊंगी। इसरार करने के बाद भी मना किया। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मजाक करते हुए दिल लगी में उस मीठे को उठाया और हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुंह पर लीप दिया मजाक में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजलिस में मौजूद थे। हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरफ देखा और कहा कि तुम क्यों खामोश हो, तुम भी आगे बढ़ो। तो हजरत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा भी उस मिठाई को ली और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर लीप दिया। मुस्नद अबू याला की हसन दर्जे की ये रिवायत। देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अज़वाज मुतहरात के साथ, अपने घर वालों के साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, खुश मिजाजी, खुश तबई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन वस्फ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपने बीवियों के साथ दौड़ भी लगा लिया करते थे, दौड़ भी, मुसाबका भी कर लिया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब लोग इसको जानते हैं मेरे मुहतरम हाजिरीन। इसी तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अज़वाज मुतहरात के साथ जो उसलूब, जो बर्ताव किया करते थे, उसमें बहुत सारी बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और तहम्मुल, ये भी बड़े कमाल दर्जे का है। कभी कभार इंसान होने के नाते घरों में मियाँ बीवी के दरमियान कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से काम लिया करते थे। सही हदीस है, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस हैं, वो बयान फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा कि हम लोग कुरैश मक्का में थे तो हम औरतों को अहमियत नहीं दिया करते थे, ज्यादा औरतों को अहमियत नहीं दिया करते थे। हिजरत करके मदीना आए, हमने देखा अंसार की औरतें बड़ी दिलेर हैं, अंसार की औरतें बड़ी दिलेर हैं। वो कुछ अब मियाँ बीवी में, शोहर और बीवी के दरमियान कुछ अनबन हो जाती है, बहस और तकरार हो जाती है, तो अंसार की बीवियां बड़ी दिलेर हैं, वो अपने शोहरों को मुनासिब जवाब दे देती हैं। मुझे ताज्जुब हुआ। इतने में मेरा मामला अपने बीवी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ बहसो मुबाहसा हुआ।
तो मैंने अपनी बीवी को डांट दिया, डपट दिया, गुस्सा किया। तो मेरी बीवी ने कहा, लिमा तुनकिर अन उराजिअक, क्या मैं तुम्हें कुछ जवाब देने की वजह से तुम मुझे बुरा भला कह रहे हो, डांट रहे हो? क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हो क्या? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हजरत उमर से कह रही हैं, क्या तुम अल्लाह के रसूल से बढ़कर हो? मैं आपके जवाब में, आपकी बात में कुछ बात कर रही हूँ, जवाब दे रही हूँ उसका, तो तुम मुझे डांट रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अल्लाह के नबी को जवाब देती हैं। ये बात सुनना था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हो गए, ताज्जुब करने लगे। फौरन आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी हफ्सा के घर चले गए। अपनी बेटी हफ्सा के घर जाकर मामले को दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, अय हफ्सा, मैंने ऐसी ऐसी बात सुनी है कि तुम लोग प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बहस व तकरार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का जवाब देती हो। तो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि हाँ, हम कभी कभार ऐसा, हमारे दरमियान ऐसा हो जाता है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी को नसीहत करते हैं कि बेटी ऐसा मत करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाएगा। अगर कोई भी तुम्हें मुतालबा करना है अपने शोहर से, कुछ भी मांगना है तो मुझे मांग लो, मैं हाजिर हूं, मैं आपकी जरूरत को पूरा करूंगा। इस तरह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बेटी को नसीहत करते हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दामाद होने की हैसियत से ना अपने ससुर को, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को, अपनी बीवियों की शिकायत की, ना ही आपने अपने बीवियों को डांट डपट किया। ये थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र और तहम्मुल, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मामलात को बड़े बेहतरीन अंदाज में, घरेलू मामलात को सुलझा लिया करते थे। मसाइल को उलझने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी छोटी बात में इख्तिलाफ करना या उसे बड़ा बनाना, फितना करना, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरज नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसले को देखते उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते, वो फितना होने से पहले उसको रोक लिया करते थे। और एक वाकया बयान करके अगर वक्त हो तो मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए, एक मरतबा, रिवायत मुख्तलिफ हैं, बुखारी की भी रिवायत है और बहुत सारी दीगर कुतुब हदीस की रिवायत है। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम भी आता है, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा का भी नाम आता है। किसी ने, बहरहाल अज़वाज मुतहरात में से किसी ने, जबकि उनकी बारी उनके पास नहीं थी, उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जो है मिठाई बनाकर खादिम के जरिए से भेजा। खादिम के जरिए से भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर थे और आपके साथ कुछ दीगर सहाबा भी मौजूद थे। वो मिठाई, कुछ हदिया तोहफा आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर सौकनों का मसला है, कुछ ना कुछ गैरत होती है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा, ताज्जुब किया। अभी पर्दे की आयतें भी उस वक्त नाजिल नहीं हुई थी कि ज़ैनब बिन्त जहश के घर या उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर से तोहफा आ रहा है, हालांकि उनकी आज की बारी नहीं है। मेरे घर में प्यारे नबी तशरीफ फरमा है। गैरत में हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन खड़ी होती हैं। खादिम के हाथ में जो बर्तन थी जिसमें वो मिठाई या कुछ जो तोहफा रखा हुआ था, उसको इस कदर धक्का देती हैं कि वो मिठाई नीचे गिर जाती है और वो बर्तन टूट जाता है। वो बर्तन टूट जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन, सहाबा मौजूद हैं, पर्दे की और हिजाब की आयतें भी नाजिल नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए, खुद अपने अज़वाज मुतहरात की इज्जत नफ्स का भी ख्याल कर रहे हैं, जलील और रुस्वा होने से बचा रहे हैं। अगर माशरे में जायजा लें, अगर हम में से कोई होता, नऊजुबिल्लाह, दोस्तों के सामने ऐसे कर रहे हो तो फौरन अपनी बीवी को थप्पड़ रसीद देता, इज्जत नफ्स का ख्याल नहीं करता, जलील और रुस्वा करके कुछ बातें सुना के उसे भेज देता था कमरे से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। बल्कि सहाबा को देखिए, आपकी जहनियत को, सहाबा की जहन को कैसे फेरते हैं, कैसे उनके माइंड वॉश करते हैं। गारत उम्मुकुम, गारत उम्मुकुम। उम्मुल मोमिनीन को गैरत आ गई इसलिए ऐसा कर रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन को गैरत आएगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, ये सौकनों का मसला है। गैरत में ऐसा उन्होंने किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मसले को लेट ले लिए, उस मसले को जो है तवज्जो नहीं दिए ज्यादा, ताकि दूसरे भी तवज्जो ना दें उस पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मसले को हल किया। फिर देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए, फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टूटे हुए बर्तन को खुद समेटने लगे, खुद समेटने लगे। उस मिठाई को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अच्छी बर्तन मंगवाई घर में से, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के जरिए से, उसमें रखकर सहाबा जो मौजूद थे उनको खिलाया। और वो जो खादिम लेकर आया था उसको भी जल्दी जाने नहीं दिए, घर रिटर्न जाने नहीं दिए, ताकि कहीं जाकर शिकायत करके मामले को बड़ा ना बनाए, फितना ना खड़ा कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खादिम को भी रखे रखा, सब लोगों को खिलाया, मेहमान नवाजी की,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جیسا ایک دوسرا برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیے اور وہ برتن کو لے کر جا کر دینے کے لیے کہا خادم کو، اور اس بات کا تذکرہ کرنے نہ کہا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح واقعہ ہے کتب احادیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے میرے محترم حاضرین۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے گوشے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے بہت ساری دعائیں بھی دیا کرتے تھے، بڑی بہترین دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اپنے گھر والوں کے لیے۔ میرا محترم حاضرین، وقت ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، وہیں جب اللہ رب العالمین کا حق آ جاتا، کہیں محارم اللہ کی حرمت کا مسئلہ آ جاتا، کہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کا مسئلہ آ جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملات میں، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھوتے سے کام نہیں لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، اللہ رب العالمین کے حرمات کی پامالیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاموش نہیں رہتے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سوکن صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ قصیرہ، ان کے پست قد کے بارے میں کچھ کہہ دیا کہ ناٹی اور گڈی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، روکا ٹوکا، آپ نے ایسی کلمہ کہا، ایسی بات آپ نے کہی، اگر اس بات کو سمندر کی پانی میں بھی اگر ملا دیا جائے، ڈبو دیا جائے، تو سارا سمندر کا پانی جو ہے کڑوا ہو جاتا۔ میرے محترم حاضرین، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے، خاموش نہیں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن اور حسین صدقہ کا کھجور کھا لیا، انہیں معلوم نہیں تھا، حکم معلوم نہیں، اے نہیں بچے کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، صدقہ کا مال کھانا جسے ناجائز ہے، ناجائز مال کھانا ہے وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکے حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ وارضاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ٹوکے، کخن تھوک دیجئے، اس کو تھوک دیجئے، کیا آپ کو معلوم نہیں آل محمد کو صدقہ کھانا جائز نہیں ہے، ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز مال کو کھانے سے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سے میرے محترم حاضرین اور بھی بہت ساری واقعات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ کسی مخزومیہ عورت کے بارے میں جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت يدها، یہ تو مخزومیہ عورت کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، اگر میری لقتے جگر فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹنے میں دیر نہیں کرتا، تردد سے کام نہیں لیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اپنے بیوی بچوں کو محبت سے پیش آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے پیش آتے، وہیں دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مکمل نگرانی کرتے اور ان کی صحیح تربیت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، محبت سے پیش آنا ہے، لاڑ پیار ہنسی مذاق یہ ساری چیزیں کرنا ہے، ساتھ میں ہمیں دینداری بھی سکھلانا ہے، دین کا ماحول بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ محبت میں بچے جو چاہے کر لیں ہم برداشت کریں، بیوی جو چاہے کر لے برداشت کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے میرے محترم حاضرین۔ دونوں کے توازن کو رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، بہرحال اللہ رب العالمین بارہا قرآن میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وان تطیعوہ تہتدوا کہہ کر ہمیں یہ واعظ کرتا ہے یا نصیحت کرتا ہے، ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہر معاملے میں، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو کہی اور سنی باتوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور مزید معلوم کرنے، سیرت کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں ذمہ داران کا، آپ تمام حضرات کا بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے آج کی اس محفل میں کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وشمائل شهد به العدو بفضلها والفضل ما شهدت به الاعداء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اتنی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی گنایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ خوبیاں تھیں جس وجہ سے یہ اسلام ماشاءاللہ تیزی سے ہم تک پہنچا۔
اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر بخوبی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں آج کے دوسرے محاضر وہ لوگ جن کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس موضوع پر کہنے کے لیے مولانا عبدالحکیم عمری حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ محترم صدر شاخ، دیگر ذمہ داران، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، میرے تقریر کا عنوان وہ لوگ جن کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں، یا اللہ کے محبوب بندے، وہ لوگ جن کے اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں، ایسے بھی کہہ لیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ عام ہے، یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو بندہ کرے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور ہر برا کام جس سے بندہ رک جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کے اندر سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ ایسے کئی آیتیں ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرے۔ اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موافقۃ الامر ترکا للمنہی، یعنی موافقت کرنا، حکم کی موافقت کرنا، برے کام کو چھوڑ کر، جس کام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کو چھوڑ کر، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر کے امر کی موافقت کرے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اطاعت کا مطلب صرف ہم اچھے کام کرنا یہ مطلب لیتے ہیں، اس لیے میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ صرف اچھے کام کرنا یہ اطاعت نہیں ہے، بلکہ برے کاموں سے رکنا بھی اطاعت ہے۔ یہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، یہ اطاعت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ قرآن کے اندر اگر ہم تفصیل سے تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن مختصر طور پر میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی صفائی پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تواضع اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما من کان مختالا فخورا۔ تو ایسی کئی آیتیں ہیں۔ اب سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیتیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کتنی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنایا۔ سورۃ الفرقان کی آخری آیتیں، جتنی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنایا، یہ تمام ایسی صفات ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ ہر جنتی جو بھی جنت میں جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوش ہونے کے بعد ہی جائے گا، صرف اپنے اعمال کی بنا پر نہیں جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کر کے ان سے جب خوش ہوتا ہے جب جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خوشنودی کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اے جنتیوں، اعلان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے جنتیوں، کیا
تم لوگ خوش ہیں، تو تمام کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نے ہم پر احسان کیا، ہمارے گناہ معاف کیا، ہمارے اعمال قبول کیے اور ہم کو جنت میں ڈالا، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری رضا اور خوشنودی اس طریقے سے میں پورا کروں گا کہ میں میرا دیدار کراؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا دیدار کراتے ہیں۔ تو جنتی یہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہم کو نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اطاعت کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اب کچھ خاص چیزیں محبت کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات نہیں کہ یہی چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ حدیث کے روح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کسی آدمی کو چاہتا ہے اللہ کے لیے، من احب رجلا للہ احبہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ عمل ہم معمولی سمجھتے ہیں لیکن جنت میں جانے کا سبب یہ عمل ہے۔ ایسے ہی اعمال میں ذکر کروں گا کچھ جلدی آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ کسی سے محبت کرنا صرف اللہ کے لیے، یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بندے کو کوئی بندہ اللہ کے لیے چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے، تو دونوں بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی پہلا اللہ کے لیے چاہنا شروع کیا وہ اونچے درجے میں ہوگا، جنت میں اس کا درجہ اونچا ہوگا۔ اور دوسری ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقت محبتی للذین یتناصرون من اجلی وحقت محبتی للذین یتصادقون من اجلی۔ اور دوسری ایک روایت ہے حقت محبتی علی المتحابین فی وحقت محبتی علی المتزاورین فی وحقت محبتی علی الذین متبادلین فی۔ اور بھی لمبی روایت ہے کہ مطلب یہ ہے اس کا کہ میری محبت ان کے لیے حق ہو گئی، یعنی وہ میری محبت کے حقدار ہو گئے جو میرے لیے دوستی کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اور میرے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے لیے کسی نے کچھ خرچ کر دیا، کوئی اگر قرض دار ہے تو اس کا قرضہ اس نے دور کر دیا، یا اس کے طرف سے اس نے کسی کو کچھ کر دیا، تو یہ ہے۔ اور دوسری اور بھی جو چیزیں میں نے پڑھا اس میں یہ کہ متصابرین، یعنی ایک دوسرے پر صبر کرتے ہیں۔ ایک آدمی سے اگر ایک دوست سے کوئی تکلیف اگر ہوتی ہے تو وہ دوسرا آدمی صبر کرتا ہے۔ ہماری جو دوستیاں ہوتی ہیں صرف ایک طرفہ ہوتی ہیں، جب تک سامنے والے سے تکلیف نہ ہو تب تک ہماری دوستی ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس سے کچھ تکلیف ہو تو شکوے شکایتیں یہاں تک کہ ہماری دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے دوسروں کی تکلیف پر۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد پسندیدہ لوگ وہ ہیں، لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونے کا مطلب بہت وسیع ہے، صرف دینی حساب سے نہیں بلکہ دنیاوی حساب سے بھی۔ اگر کسی کے کوئی کام آتا ہے، کوئی نفع کا کام کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، یا فلاں ہے فلاں، ویسے علماء سے تو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہی ہے لوگوں کو انشاءاللہ، کہ علماء جو بھی کہتے ہیں نصیحت کی باتیں یا جو بھی سکھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں علماء، وللہ فی اللہ ہونا چاہیے۔ اگر ان کی نیت صحیح ہے تو انشاءاللہ علماء کا اٹھنا بیٹھنا بھی لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو انجینئر ڈاکٹر فلاں ہیں، اگر وہ اپنی نیت صاف کریں اور اللہ کے لیے خدمت کریں تو یہ بھی نفع بخش ہے۔ تو اس حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم۔ اعمال میں سے سب سے بہترین عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی بھر دو، خوشی کا سبب بنو کسی مسلمان کا۔ او تکشف عنہ کربۃ، یا اس سے کوئی تکلیف دور کر دو۔ او تقضی عنہ دینا، یا اس کے طرف سے قرض ادا کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دو۔ یہ بھی بہت بہترین کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس محبوب کام ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، کسی کی ضرورت کے لیے میں چلوں، یعنی کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں کچھ کوشش کروں، یہ میرے لیے پسندیدہ عمل ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ اور ایک دوسری بات میں شہرن، ایک مہینہ میں اعتکاف کروں، اس سے بھی بہتر میرے لیے یہ کام ہے کہ کسی کی ضرورت میں پوری کروں۔ تو میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یعنی ان کاموں سے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سریہ دے کر بھیجتے ہیں امیر بنا کر، تو وہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے اور ساتھ میں قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص بھی پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کو عجیب لگا، جب واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے کرتے تھے کہ ہر نماز میں سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے پوچھو کیوں کرتے تھے؟ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ هذه صفات الرحمن، یہ رحمان کی صفات ہے، میں ان کو چاہتا ہوں، ان صفات سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ معمولی عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے سورۃ الاخلاص پڑھنا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بن گیا تو کیا ہی بہت بڑا عمل ہے یہ۔ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے یا ملنے سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت سے خوش ہوتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور اللہ سے ملنے سے جو کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کوئی تو موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مومن کے مرنے کا وقت آ جاتا ہے، وفات کا وقت آ جاتا ہے، تو اس کو اس کی جگہ بتائی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کی خوشخبری دی جاتی ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور منافق، اور یہ بھی کہا گیا او کافر، کہ منافق یا کافر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے جہاں وہ جانے والا ہے، یعنی بربادی کی طرف، جہنم کی طرف، تو وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے سے ناپسند کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان ہمیشہ نیکیوں کو پسند کرے تو انشاءاللہ اس کے موت کے وقت اس کی جنت کی جگہ اس کو بتائی جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کاموں سے جس سے خوش ہوتا ہے اس میں سے اچھے اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ احب الناس الی اللہ، احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم خلقا، کہ سب سے بہترین یا پسندیدہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اچھے اخلاق والے ہیں۔ اور وہ کام جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ ہے تلاوت کرنا قرآن کی۔ ایک حدیث میں ہے حدیث السلسلۃ الصحیحہ میں کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ من کان یحب ان یعلم انہ یحب اللہ فعرض نفسہ علی القرآن فلیعلم انہ یحب اللہ، یعنی جو اپنے آپ کو جانچنا چاہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، تو اپنے قرآن سے لگاؤ کے بارے میں سوچے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے تو گویا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا ناپسند ہے یا اس میں سستی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائیں، آمین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ کمزور ہے، گویا کہ اللہ کی محبت سے وہ دور ہے۔ اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب کسی بندے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان کے فرشتوں کو
بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی محبت دنیا والوں میں بھی ڈالنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خاطر لوگوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اب مختصر طور پر میں کچھ چیزوں کا اختصار کرتے ہوئے جلدی آپ لوگوں کو وہ اسباب یا وہ اعمال جو اب اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کے قریب ہیں یا نہیں، وہ چیزیں میں بتا دیتا ہوں سرسری طور پر۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر سب سے بڑا احسان کیا ان کو مسلمان بنا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا۔ اسلام کی دولت ایسی ہے جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی بعض لوگ اتنے بدنصیب ہوتے ہیں کہ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان ہونا خود اس بات کی علامت ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہوں، محبوب نہیں ہوں۔ اچھا، اس کے بعد اگر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ عبادتیں کرتا رہتا ہے اور نفل عبادتیں بھی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ عبادتوں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے، اس کو توفیق مل رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس کا مختصر میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہے کہ میں نے جو فرض عبادتیں اس پر فرض کی ہیں اس کو بجا لاتا ہے، اور نفل عبادتیں بھی اتنی پڑھتا ہے کہ وہ میرے بالکل قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میں مختصر طور پر اس حدیث کا مطلب بیان کرتا ہوں کہ شارحین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، یا وہی چیزیں دیکھتا ہے جو جائز ہے، اور اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہی چیزیں سنتا ہے جو جائز ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو پسند ہے۔ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے اطاعت کے کام ہی کرتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو اسی طرف جاتا ہے جس طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جانا جائز کیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم نفل نمازوں کا بھی اہتمام کریں، صرف نفل نمازیں ہی مراد نہیں ہیں اس میں، شارحین حدیث کہتے ہیں کہ نفل اعمال، چاہے وہ نفل نمازیں ہوں، نفل روزے ہوں، صدقات ہوں، خیرات ہوں، جو بھی نفل جس کو کہتے ہیں وہ کرتا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقرب بندہ وہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ عبادتیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ اس کے بعد دوسرے مومنوں سے بھی وہ محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اگر ہم کو دوسرے مومنوں سے محبت ہے، عمومی طور پر جتنے مومن ہیں ان سے ہم کو محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اور کافرین جو ہیں ان سے ہم کو نفرت ہے، ان کے عمل سے ہم کو نفرت ہے، کفر سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، جیسا کہ وہ آیت ہے قرآن کی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے مومنو، اگر تم روگردانی کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند کرتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، وہ مومنوں سے نرم برتاؤ کرتے ہیں اور کافروں سے سخت ہوتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں وہ جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ ہے کہ جو کوئی اگر مومنوں سے محبت کرتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک اہم بات، وہ سب اہم ہی ہیں، لیکن ایک چیز ہم اپنے آپ کو جو جان سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ،
جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے یا کسی بندے کے بارے میں خیر سوچتا ہے تو استعملہ، اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا فکیف یستعملہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ استعمال کا مطلب کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے استعمال کرتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، موت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، یعنی عمل صالح کرتے رہنا، جس پر موت آئے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہے۔ اور استقامت، دین میں اگر استقامت کسی کو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، کیونکہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہ کرے جس کو، وہ دین پر استقامت کے ساتھ رہ نہیں سکے گا۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، یہ جانچنے کے لیے کہ بلاؤں پر صبر کرنا، آزمائش کے وقت صبر سے کام لینا۔ ویسے ہر مومن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ابتلا آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی آزمائش جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو آزماتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان سے جو قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ ایسے بہت سارے دلیلیں ہیں اس پر، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب کبھی آزمائش انسان پر آئے، مسلمان پر خاص طور پر، تو صبر سے کام لے، جیسا کہ صبر ایوب مشہور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر بھی مشہور ہے۔ ابتلا میں کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیے، اور صحابہ کرام، اولیاء کرام، تو جتنے لوگوں پر بھی صبر ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو مومن صبر سے کام لیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کے کام سے تعجب ہوتا ہے، عجبا لامر المؤمن، کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو آزمائش میں صبر کرنا یا صبر کی توفیق ہونا، شکایت نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے، اس بات کی علامت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے معزز خواتین، ماں اور بہنوں اور بزرگوں، یہ چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھنے پر، اور بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو جانچیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت کے کتنے قریب ہیں یا دور ہیں۔ کیا یہ چیزیں جو ہم نے ابھی آپس میں ذکر کیا ہے، یہ چیزیں ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہے یا نہیں؟ یہ ہم جانچ لیں، ہر کوئی اپنا پیمانہ لے کر جانچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے ہم قریب ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن کر رہیں، اور وہ اعمال جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اس کی توفیق ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے، تاکہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن کر رہیں۔ آمین۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر ذمہ داروں کا اور اس پروگرام کے منعقدین کا کہ جنہوں نے کچھ موقع دیا ہمیں کچھ کہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ صحیح تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے تھا، اور جو اگر غلط نکلا تو وہ میرے اور شیطان کی جانب سے، اللہ تعالیٰ سے معاف کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مولانا محترم نے دلائل سے اپنی بات کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک حدیث کا حوالہ آپ کے پاس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ 7 وہ اشخاص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت جیسے ہولناکی کے درمیان ان 7 خوش نصیب احباب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ وہ کون احباب ہیں؟ امام عادل، عدل کرنے والا امام۔ امام کا مطلب ہے کہ جو حاکم ہے وہ عدل کرنے والا حاکم۔ دوسرا، شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان جس کا جوانی کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرا۔ آج ہمارے پاس کتنے احباب ہیں،
ہماری جوانیاں گزر جاتی ہیں ٹیلی فونوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسرا شخص ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ہماری محبتیں، ہماری مجلسیں، ہمارا ملنا، ہمارا ناراض ہونا، یہ سارا کا سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ آدمی جو جب خرچ کرتا ہے اس کے داہنے ہاتھ کو اطلاع نہ ہو کہ وہ بائیں ہاتھ اس کا کتنا خرچ کر رہا ہے۔ اور پھر آخری چیز وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ہمارے پاس ایسے کتنے مواقع آتے ہیں کہ انسان خلوت کے اندر ہماری کسی مجبوری کو انسان سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کے درمیان گڑ گڑا کر کے اللہ کے سامنے آنسو بہا کر کے اللہ تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی بات کو سنتا ہے۔ یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھیں جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے آج کل ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہی ہیں، جب ہماری نمازیں جب ہوتی ہیں تو ہم کو اپنے نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری نمازیں کتنی حد تک صحیح ہو رہے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ کی ابتدا شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم، یہ ساری چیزیں اگر ہم اس پر غور کریں گے تو پھر ہماری نمازوں کا جو لب لباب ہے وہ ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائے گا۔ پھر انسان نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرے، روزانہ کی 12 سنتوں کا اہتمام کرے، تو انسان کو جنت میں داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور پھر انسان باجماعت تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ اگر نماز کا اہتمام کرے تو یہ سب جنت میں داخل ہونے کے بہت آسان ذرائع ہیں۔ اور پھر صبح و شام کے اذکار ہیں، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کے درمیان جتنی دعائیں ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، دونوں سجدے کے درمیان اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے پاس شعور نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کے اندر ایسا خشوع عطا کرے کہ وہ ساری چیزیں ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جائیں۔ اور پھر صبح و شام کے خاص اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا خاص اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہماری پوری طرح پہ حفاظت فرماتا ہے۔ صبح سے شام تک جتنے اچھائیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرماتا ہے، جتنی برائیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے۔ اور پھر ہر شخص جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد ایک خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، وہ دعا یہ ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں کہ تیرے ذکر کی مجھے توفیق عطا فرما۔ اور یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس کا اہتمام اگر انسان کرتا ہے تو اس کا جنت میں داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم شیخ محترم کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے بھرپور دلائل کے ذریعے، مختلف دلائل کے ذریعے آپ کے سامنے بات کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی ایسے مواقع بار بار عطا فرماتا رہے اور ہماری اس بیٹھک کو اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس نشست کے موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں گے، پھر اس مرکز فنار کے ذمہ داروں کا، منعقدین کا، ہمارے معاونین کا شکر ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اس موقع کو چلانے کے لیے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ پھر آج کے مقررین حضرات کا خاص شکر ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری ایک بات پر لبیک کہتے ہوئے ہماری اس مجلس کو روح بخشنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر آپ حضرات کا جن کی حاضری سے آج کا ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہونے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملنے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ پھر ہم ختاماً اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔